बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मगरिब की नमाज के बाद बर खान जब अपने खेमे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि खेमे के वस्त में मट्टी की अंगीठी के अंदर आग रोशन थी और उसके पास हसीन और खूबसूरत सोफियान बैठी हुई थी। बर खान जब खेमे में दाखिल हुआ तब शिकवों भरी आवाज में सोफियान बर खान को मुखातिब करके कहने लगी, मैं कितनी देर से खेमे में बैठकर आपका इंतजार कर रही हूं। मैं आपका खाना भी लेकर आई हूं, आप कहां रहे इतना अरसा। जवाब में बर खान आगे बढ़कर सोफियान के करीब बैठ गया, फिर कहने लगा, सबसे पहले तो तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरे लिए खाना लाई और मेरा इंतजार किया। इस पर तड़प कर सोफियान ने अपना हाथ बर खान के मुंह पर रख दिया। कहने लगी, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं आपकी जात का एक हिस्सा हूं। आपके लिए खाना तैयार करना और खाना लाना मेरे फराइज में शामिल है। मैं वैसे ही पूछ रही थी कि आपने इतनी देर कहां कर दी। इस पर बर खान कहने लगा, जिस वक्त खेमा गाह नस्ब हो रही थी उस वक्त मैं अपने साथी सरदारों और सालारों से पड़ाव की हिफाजत पर गुफ्तगू करता रहा। अभी तक मैंने पड़ाव के किसी फर्द पर यह जाहिर नहीं किया कि हमारे दुश्मन कबाइल हम पर शब खून मारने वाले हैं। बर खान के इन अल्फाज पर सोफियान चौंक सी पड़ी थी, परेशान हो गई थी। यह आप क्या कह रहे हैं? चौंकते हुए सोफियान ने पूछा था। बर खान कहने लगा, सोफियान, ये मैं तुम्हें भी नहीं बताना चाहता था, लेकिन तुम जानती हो तुमसे कोई चीज मैं मख्फी नहीं रखता, इसका तुम किसी से जिक्र ना करना। इस तरह खौमखा में पड़ाव के अंदर खौफो हिरास फैलेगा। दरअसल तुम्हारे भाई ओनक खान के इंतकाम का सिलसिला खत्म नहीं होता। पहले तो उन्हें यह बड़ा दुख और गम था कि हमने काजान और शेबानी खान के साथ मिलकर रूस को शिकस्त दी और उस शिकस्त के नतीजे में काजान की मुसलमान रियासत ने आज़ादी हासिल कर ली है। इसके बाद जब ख्वारज़म की तरफ से शेबानी खान को अपने इलाकों के लिए खतरा दिखाई दिया तो वो काजान से फौरन ख्वारज़म की तरफ कूच कर गया। हमें वो काजान में इसलिए छोड़ गया कि हम काजान के नए मुसलमान हुक्मरान के साथ मिलकर वहां के नज़्म नस्क को दुरुस्त करें। चुनाचे हमने शेबानी खान की रवानगी के बाद चंद दिन वहां कायम किया। इन्हीं दिनों हमारे मुखबिर ये खबर लाए थे कि जिस वक्त हम काजान से कूच करेंगे तो रास्ते में हम पर शब खून मारा जाएगा। जवाब में सोफियान का चेहरा गुस्से में सुर्ख हो गया। कुछ कहना चाहती थी कि बर खान फिर बोल उठा, तुम्हारे भाई ओनक खान ने यह बंदोबस्त किया है कि रूस के इलाकों में जो उनके हम कबीला कासिक या कालमक और जंगारी आबाद है उनसे राब्ता कायम किया और हम पर फतह हासिल करने के लिए हमें अपने सामने कुचलने के लिए उनसे मदद की दरख्वास्त की। चुनाचे रूस के अंदर जो कासिक और कालमक और जंगारी बैठे हुए हैं उनके जंगजू भी तुम्हारे भाई से आन मिले हैं और मेरा अंदाजा है कि वो हमारे पीछे पीछे इन इलाकों का रुख कर रहे हैं और आज रात किसी वक्त वो हम पर शब खून मारने की कोशिश करेंगे और उनके उसी शब खून को नाकाम बनाने के लिए मैं अपने कबाइल के सरदारों और सालारों के साथ सलाह मशवरा कर रहा था। बर खान जब खामोश हुआ तब तफक्कुरात भरी आवाज में सोफियान बोल उठी, अगर वो तादाद में बहुत ज्यादा हुए और उन्होंने अपने शब खून को कामयाब कर लिया तो फिर हमारी हालत क्या होगी? तो फिर हमारी क्या हालत होगी? उस मौके पर हल्की सी एक चपत सोफियान के सुर्खो सफेद गाल पर बर खान ने लगाई। कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें कामयाब ना होने देने के लिए तो अब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका, बस अपने साथियों के साथ मंसूबा बंदी करता रहा हूं। अब उस मंसूबा बंदी की तकमील हो गई और मेरे खुदाबंदे कदूस ने चाहा तो शब खून मारने वालों को हम ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त और पसपाई देंगे कि जिंदगी भर ये याद रखेंगे। सोफियान, तुम इस शब खून का जिक्र ना जाकर बाबा, अपनी माँ और भाई से करना और ना ही कबीले और पड़ाव के किसी और शख्स और औरत के सामने जिक्र करना। इस तरह यह मामला एक कान से दूसरे कान तक पहुंचेगा, लोगों के अंदर परेशानी और हिरास फैलेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। सोफियान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगी, आपके साथ जो गुफ्तगू होती है वो सोफियान की समाज के अंदर ही मर जाती है, बाहर नहीं जाती। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पहले आए खाना खाएं, खाना ठंडा हो रहा है। बर खान ने उससे इत्तेफाक किया, फिर जलती आग की अंगीठी के पास बैठकर दोनों खाना खाने लगे थे। रात जिंदगी के मरमरी प्यालों में नींद घोलती, रग रग में पल पल तारीकियां फैलाती भागती चली जा रही थी। गहरी होती शब ने अपनी जात में खूनख्वार अलमियों के अंदर रूह की हिद्दतों, जज्बों के रंगों को समेटना शुरू कर दिया था।
فضاؤں میں چاروں طرف بدبختیاں بھری پاتال اور شب گزیدہ خیالوں کی سی خاموشی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ جا چکی تھی۔ مہتاب کی زرفشانیاں، نجوم و کہکشاں کی دل فریبیاں اور چاندنی کی رانائیاں ماند پڑ چکی تھی۔ ایسے میں کاسکوں، کالمکوں، جنگاریوں اور مانچو قبائل کا متحدہ لشکر، جس میں سارے قبائل کے چیدہ چیدہ تیغزن اور جنگجو شامل تھے، بڑی رازداری کے ساتھ برخان اور اس کے ساتھی سالاروں اور سرداروں کے پڑاؤ کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ چھوٹے سالار شب خون مارنے والے اس لشکر کے آگے تھے، جبکہ وسط میں اونک خانوں، کالمکوں کا سردار قیون، جنگاری اور مانچو قبائل کے نامور سپہ سالار شامل تھے۔ وسط میں رہنے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ان کی کشمکش اور ٹکراؤ شروع ہوگا تو وہ وسط میں رہتے ہوئے اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ چنانچہ جب وہ بڑی رازداری کے ساتھ برخان کے پڑاؤ کے قریب گئے اور ایک مناسب فاصلے پر جا کر یہ ارادہ کر ہی رہے تھے کہ اب ایک دم اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ پر وارد ہو جائیں گے اور ان کا قتل عام شروع کر دیں گے کہ عین اسی لمحے ایک طوفان اٹھا۔ برخان جو اپنے جنگجوؤں کے ساتھ خندقوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دم خندقوں کے اندر سے دشمن پر ایسی تیز اور موسلا دھار بارش کی طرح تیر اندازی شروع ہوئی کہ آگے آگے رہنے والے ان گنت لشکری چھد کر اپنے گھوڑوں سے گر گئے، اور جو زخمی ہوئے تھے وہ بلکتے ہوئے پیچھے ہٹے تھے اور بری طرح ہنہناتے ہوئے اپنے ہی لشکر کے اندر افراتفری پیدا کرتے چلے گئے تھے۔ یہ برخان کی طرف سے ایک شاندار اور بڑی کامیاب کارروائی تھی۔ اور پھر جس وقت حملاوروں کے لشکر میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، سب سے پہلے بائیں جانب سے قرگیزی قبیلے کا سردار کلدی بیگ دمدموں کے پیچھے سے اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا۔ پھر وہ وقت کے بدترین سانحوں میں بھڑکتے آتش فشاں کی حدت، اپنی تقدیر کے حروف مریم کو اپنی مٹھی میں بند کیے، سر بلندی و برتری و سلامتی کے خیال تک کو محفوظ رکھنے والے کھولتے صحرائی بگولوں اور گرتی برق کی برہمی کی طرح حملہ ہو گیا تھا۔ قرگیزی قبیلے کے سردار کلدی بیگ کے ساتھ ہی ساتھ مسلمان تاتاری قبیلے کے سردار ساسی بوکا اسی لمحے ہجرتوں کے دکھ بھرے ساغر کی طرح حرکت میں آیا، اور وہ بھی بھپرتی صداؤں کے اندر گرتے ابر کے قافلوں، خون چاٹتی خواہشوں، ہلکا در ہلکا قضا کے بے عکس مناظر اور نفرت بھری کشمکش کی طرح حملاوروں پر دوسری طرف سے ٹوٹ پڑا تھا۔ اب حملاوروں پر ایک طرف سے قرگیزی قبیلے کا سردار کلدی بیگ موت کی کشمکش کی طرح ضربے لگانے لگا تھا، جبکہ دوسری طرف سے تاتاری قبیلے کا سردار ساسی بوکا نے حملہ آوروں کے اندر ایک موت کا سامہ برپا کر کے رکھ دیا تھا۔ جس وقت ایک طرف سے کلدی بیگ اور دوسری طرف سے ساسی بوکا حملہ آور ہوئے تو حملہ آوروں کے لشکر کے ایک حصے نے ایک دم آگے بڑھ کر یہ چاہا کہ مسلمانوں کے پڑاؤ پر ٹوٹ پڑے اور ان کا قتل عام شروع کر دیں، لیکن بدقسمتی عین اسی لمحے برخان نے تیر اندازی بند کر دی تھی۔ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مورچوں سے نکلا، اس کے بعد وہ بہتے لمحوں کی نفرت میں اندھیروں کے سے گہرے زخم دیتے، روح کے در پہ موت کے حصار، بے کراں بے انت ہواؤں میں خواہشوں کو دھواں دھواں، آرزوؤں کو سربریدہ کرتے، قضا کے کالے بادلوں اور طوفان برق و بار کی طرح حملہ ہو گیا تھا۔ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ کلدی بیگ اور ساسی بوکا اونک خان اور اس کے ساتھیوں کے لشکر پر دائیں بائیں سے حملہ آور ہوئے تھے، اور جس وقت ان کا ایک لشکر آگے کھسک کر مسلمانوں کے پڑاؤ پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا اور سامنے سے برخان نے حملہ کیا تو اس نے ان گنت لشکریوں کا قتل عام کر کے رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف مسلمان قازق قبیلے کا سردار کنجوک خان اس وقت اپنے پڑاؤ کے اندر بالکل تیار اور مستعد تھا۔ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ وہ پڑاؤ کے بالکل سامنے آ گیا تھا تاکہ اگر دشمن کا کوئی بچا کچا گروہ یا کوئی اور حصہ دوسری طرف سے کاوا کاٹ کر ان کے پڑاؤ کا رخ کرے تو اسے پڑاؤ سے باہر ہی روک دے۔ اس کے علاوہ بلغاری سردار کپک خان نے اپنے جنگجوؤں کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصہ پڑاؤ کے مغرب میں، دوسرا مشرق میں بالکل مستعد اور تیار ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنی کمانوں پر تیر چڑھا دیے تھے تاکہ اگر ان کی سمت کوئی دشمن پڑاؤ کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تو اس کا قلعہ کما کیا جا سکے۔ مسلمانوں کے پڑاؤ کے قریب اس طرح ٹکراؤ کے نتیجے میں ایک طوفان، ایک قیامت برپا ہو گئی تھی۔ اونک خان اور اس کے ساتھی سرداروں اور سالاروں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح مار دھاڑ کرتے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ تک پہنچ جائیں اور پڑاؤ کے اندر ان کا قتل عام شروع کر دے۔ اونک خان تو یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا قتل عام کر کے ان سے اب اپنی بہن الجائے خاتون کو واپس لے، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ ہو گیا تھا۔ پہلے تو قرگیزی سردار کلدی بیگ اور تاتاری سردار ساسی بوکا نے جب دائیں بائیں سے اونک خان اور اس کے ساتھیوں کے لشکر پر ضربیں لگانا شروع کی تھی تب اونک خان اتنا فکر مند نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ اس کا خیال تھا کہ دائیں بائیں سے چھوٹے چھوٹے لشکر حملہ آور ہوئے ہیں،
ان سے نمٹ کر یقیناً وہ مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب سامنے کی طرف سے برق خان قضا اور موت بن کر حملہ ور ہوا اور اس نے دشمن کے سامنے کے حصے کو پوری طرح کاٹ کر رکھ دیا، تب اونک خان اور اس کے ساتھی سردار اور سالار مایوسی کا شکار ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کی مزید کشمکش اور ٹکرانے کے بعد جب حملہ آوروں کا خاصا نقصان ہوا، تب اونک خان نے اپنے لشکر کے اندر پسپائی کے نرسنگے بجوا دیے تھے۔ نرسنگوں کا بجنا تھا کہ حملہ آور بھاگ کھڑے ہوئے۔ برق خان اور ساسی بوکا اور قلدی بیگ تینوں نے بڑی خونخواری سے ان کا تعاقب کر کے ان کی تعداد مزید کم کی اور اس کے بعد وہ اپنے پڑاؤ کی طرف آئے تھے۔ سب سے پہلے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جو اپنے لشکری زخمی ہوئے تھے انہیں اٹھا کر پڑاؤ میں لایا گیا، ان کی دیکھ بھال کی گئی، اور کمال کی بات یہ کہ جس وقت زخمیوں کو پڑاؤ میں لایا گیا پورے پڑاؤ میں جگہ جگہ مشعلیں روشن کر کے پڑاؤ کو جگمگا دیا تھا، اور پھر سارے قبائل کے کیا مرد کیا عورتیں بچے اور بوڑھے سب جاگ اٹھے تھے اور اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال میں لگ گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ سب لوگ بے انتہا خوشی کا اظہار بھی کر رہے تھے کہ انہوں نے دشمن کے شب خون کو بری طرح ناکام بنا دیا تھا اور دشمن کے کسی لشکری کو اپنے پڑاؤ کے نزدیک تک نہ آنے دیا تھا۔ اس موقع پر برق خان، ساسی بوکا، کپک خان، کنجوک خان، قلدی بیگ اور سب قبائل کے کچھ نامور سالار اور عمرہ اس جگہ جمع ہوئے جہاں زیادہ زخمی ہونے والوں کی بڑی احتیاط کے ساتھ دیکھ بھال اور نگرانی کی جا رہی تھی۔ اس موقع پر برق خان تاتاری سردار ساسی بوکا اور کرگیزی سردار قلدی بیگ دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، اس شب خون کو ناکام بنانے کے سلسلے میں تم دونوں نے جس جرأت مندی، اصرار اور وفا شیاری سے کام لیا، میں اسے سلام پیش کرتا ہوں۔ تم نے اپنے جنگجوؤں کے ساتھ دائیں بائیں دمدموں کی گھات سے نکل کر جو دشمن پر ضرب لگائی اسے میں تیر اندازی ختم کرنے کے بعد بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں کی جرأت مندی اور دلیری اور شجاعت کو میں ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہاں تک کہتے کہتے برق خان کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ تاتاری قبیلے کا سردار ساسی بوکا بول اٹھا اور بڑی عقیدت اور بڑی ارادت مندی سے کہنے لگا، برق خان ہمارے بھائی، تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ میں اور میرا عزیز کرگیزی بھائی قلدی بیگ خوب جانتے ہیں کہ آپ کی کارگزاری سب سے اچھی رہی۔ جو الفاظ آپ نے میرے اور قلدی بیگ کے لیے ادا کیے ہیں وہ یقیناً مجھے اور قلدی بیگ کو ایک ساتھ آپ کے لیے استعمال کرنے چاہیے تھے۔ ہمارا کام تو بڑا آسان تھا، ہم نے دائیں بائیں سے دمدموں سے نکل کر دشمنوں پر ضرب لگانا تھی۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو آپ تو دشمن کے راستے میں ایک طرح سے اپنے جنگجوؤں کے ساتھ خندقوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دشمن آگے بڑھ کر خندقوں پر وارد ہو کر حملہ بھی کر سکتا تھا، لیکن آپ نے جس تیزی اور خوفناک انداز میں ان پر تیر اندازی کرائی وہ کام دکھا گئی۔ ان گنت گھوڑے زخمی ہوئے، گھوڑوں کے سوار زمین پر گر کر دم توڑ گئے، اور زخمی ہونے والے گھوڑوں نے ہی حملہ آوروں کے لشکر میں ابتری اور افراتفری پھیلا دی تھی۔ اور اسی افراتفری کے عالم میں جب میں اور قلدی بیگ حملہ آور ہوئے تو ہم نے کامیابی حاصل کی، اور اس کے بعد آخری کاروائی اور آخری ضرب بھی میرے بھائی تم نے لگائی۔ سامنے کی طرف سے تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیر اندازی ترک کر کے جب حملہ کیا تو ان گنت کاسکوں، کالمکوں اور جنگاریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ اپنی لاشیں اپنے پیچھے چھوڑتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ساسی بوکا جب خاموش ہوا تب کرگیزی قبیلے کا سردار قلدی بیگ بول اٹھا، برق خان میرے بھائی، آپ چونکہ سامنے کی طرف سے حملہ آور ہوئے تھے لہٰذا آپ وہ منظر نہ دیکھ سکے ہوں گے جو منظر میں نے دیکھا تھا۔ ہاں، ساسی بوکا بھی یہ منظر دیکھ چکا ہوگا۔ اس پر جستجو بھرے انداز میں قلدی بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے برق خان نے پوچھ لیا، کیسا منظر میرے بھائی؟ جواب میں قلدی بیگ مسکرایا، کہنے لگا، جس وقت میں دمدموں کے پیچھے سے نکل کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ دشمن کے پہلو پر حملہ آور ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی ساسی بوکا بھی دوسری سمت سے حملہ آور ہوا تھا، تو اس وقت ہمارے اس طرح اچانک نکل کر حملہ آور ہونے سے حملہ آور کچھ بدحواس سے ہو گئے تھے، اس لیے کہ شاید وہ تو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ اب وہ نزدیک آ گئے ہیں، لہٰذا ایک دم یلغار کرتے ہوئے ہمارے پڑاؤ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ لیکن جب انہیں اپنے دائیں بائیں سے میرے اور ساسی بوکا کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا تب وہ وقتی طور پر بدحواس ہوئے تھے۔ اس موقع پر میں نے دیکھا اونک خان، کالمک قبیلے کا سردار قیون اور ان کے ارد گرد جنگاری اور مانچو قبائل کے کچھ بڑے سردار اور عمرہ چلا چلا کر اپنے ساتھیوں کو دو حصوں میں تقسیم ہو کر دائیں بائیں سے حملہ آور ہونے کی ترغیب دے رہے تھے، اور اسی لمحے جب آپ نے سامنے کی طرف سے ضرب لگاتے ہوئے ان گنت حملہ آوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تب اونک خان اور اس کے دوسرے ساتھی سردار اور سالار پہلے کی نسبت زیادہ چلا چلا کر ہمارے خلاف اپنے لشکریوں کو ترغیب دینے لگے تھے، لیکن ان کی ہر ترغیب، ان کی ہر کوشش ناکام و نامراد ہی گئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرگیزی سردار قلدی بیگ جب خاموش ہوا تب برق خان دوبارہ بولا۔ اس بار وہ قازق سردار کنجوک خان اور بلغاری سردار کپک خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
میرے عزیز بھائیوں، میری کلدی بیگ اور ساسی بوکا کی کاروائی ختم ہوئی، اب تم دونوں بھائیوں کی کاروائی کی ابتدا ہوگی۔ یہ مت خیال کرنا کہ دشمن کو ہم نے ایک بار شکست دے دی ہے اور وہ بھاگ گیا ہے، وہ پلٹ کر پھر بھی ہم پر حملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا تم دونوں بھائی اپنے اپنے جنگجوؤں کے ساتھ بالکل تیار اور مستعد رہنا۔ جن لشکریوں نے اس ٹکراؤ میں حصہ لیا ہے میں چاہتا ہوں وہ مکمل آرام کریں، اور تم دونوں بھائی دائیں بائیں اور لشکر کے سامنے رہتے ہوئے نگاہ رکھو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بار بھاگنے کے بعد اونک خان راستے میں کہیں رکے اور اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کر کے وہ یہ گمان کرے کہ ایک بار اسے مار بھگانے کے بعد شاید ہم ہتھیار کھول کر نیند سے بغلگیر ہو گئے ہوں گے، سست ہوں گے، لہٰذا اب وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ماضی میں ہمارے دشمن قبائل ایسی کارروائیاں کرتے رہے ہیں، اس بنا پر میں کہتا ہوں تم دونوں اپنے جنگجوؤں کے ساتھ بالکل تیار اور مستعد رہنا، اور تمہاری یہ مستعدی سورج طلوع ہونے کے بعد تک رہنی چاہیے۔ اس کے بعد عام حالات میں جو لشکری پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر ہوئے ہیں وہ اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ کنجوک خان اور کپک خان دونوں نے بر خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ اتنے میں پڑاؤ کے اندر فجر کی آذان سنائی دی تھی۔ جب تک آذان ہوتی رہی سب خاموش رہے۔ آذان کے بعد بر خان پھر کنجوک خان اور کپک خان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آؤ پہلے باری باری نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد تم دونوں اپنے کام کی ابتدا کر دینا۔ چاروں سرداروں ساسی بوکا، کپک خان، کنجوک خان اور کلدی بیگ نے بر خان سے اتفاق کیا تھا۔ اونک خان جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان، روس سے آنے والے جنگاری کالمکوں اور کاسگوں کے مسلح دستوں کا سالار اعلیٰ سب بھاگتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں اونک خان اور اس کے حلیف قبیلوں نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ سب سے پہلے تو جو زخمی ہوئے تھے پر بچ نکلے تھے اور سفر کرنے کے قابل تھے اور پڑاؤ میں پہنچے تھے ان کی دیکھ بھال کی گئی۔ اس کے بعد ایک جگہ بیٹھ گئے، پھر گفتگو کا آغاز روس سے آنے والے قاسی، کالمک اور جنگاری دستوں کے سالار نے اونک خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اونک خان، تم نے مجھ پر صاف طور پر واضح کیا تھا کہ جن مسلم قبائل پر ہم حملہ آور ہونے کے لیے جا رہے ہیں ان کی کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں۔ تم نے مجھ پر یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ ان کے پاس نہ تربیت یافتہ جنگجو ہیں اور نہ ہی ان کی کمانداری اور ان کی رہنمائی کرنے والے سالار ان کے پاس ہیں، لیکن یہ جو شب خون مارنے کی ہم نے کوشش کی اور ہماری کوشش کو خون آلود کر کے ناکام بنایا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اونک خان تمہارے پاس ان مسلم قبائل سے متعلق اطلاعات درست نہیں ہے۔ اونک خان، تم نے خصوصیت کے ساتھ مجھ پر انکشاف کیا تھا کہ ان کے اندر جو باشکیری قبیلہ ہے اس کے سردار بر خان کو سارے مسلم قبائل نے ایک طرح سے اپنا سالار بنا لیا ہے، لیکن وہ کوئی جنگ اور تیغ زنی کا اتنا ماہر نہیں ہے۔ لیکن آج جب ہم نے تمہارے ساتھ جنگ میں حصہ لیا، جس سلیقے کے ساتھ اس بر خان نے ہمارا استقبال کیا اور پھر ہم پر ایسے زوردار حملے کیے کہ ہمیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا، ان سب چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تاتاری و بلغار و باشکیری، کازک و کرگیزی نہ صرف یہ کہ انتہا درجے کے جنگجو، عمدہ تیغ زن ہے، وہاں بر خان نے جس طرح ہمارے شب خون کو ناکام بنایا، ایسا کام میرے خیال میں بر خان ہی سوچ سکتا تھا اور کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد روس کے متحدہ قبائل کا سردار جب خاموش ہوا تب جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان بول اٹھا، تمہارا کہنا بالکل درست اور برمحل ہے، میری تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ آج تک ہمیں ان مسلم قبائل کے مقابلے میں شکست پر شکست کیوں اٹھانا پڑ رہی ہے۔ خاص طور سے میری بدقسمتی مسلمانوں کے سالار بر خان نے میرے بیٹے تقلا خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور میں وہ بدبخت اور بدنصیب باپ ہوں کہ اپنے مرنے والے بیٹے کا انتقام نہ لے سکا۔ ساتھ ہی ہمارے قبیلے وہ بدقسمت قبیلے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اب تک ہم کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ جس وقت یہ مسلمان قبائل آپس میں متحد نہ تھے، ہم ان پر فردن ضرب لگاتے ہوئے انہیں اپنے سامنے زیر ضرور رکھتے تھے، اور ان میں سے کسی کو بھی ہمارے سامنے سر اٹھانے کی نہ اجازت تھی نہ جرت اور جسارت۔ لیکن اب حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان مسلم قبائل نے طاقت پکڑ لی ہے، اور وہ دن بہ دن ہماری گرفت، ہمارے زور سے نکلے بھاگ رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اوسو خان جب خاموش ہوا تب اونک خان روس سے آنے والے سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، جو کچھ تم نے کہا ہے وہ سچ اور درست ہے۔ ان قبائل سے متعلق جو حقیقتیں تم سے چھپائی گئی تھی ان کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ اس سے پہلے ان مسلمان قبائل میں زندگی کی کوئی حرارت اور دوسروں کو مسل دینے کی کوئی تپش نہ تھی، لیکن ان قبائل کو متحد اور یکجان کر کے بر خان نے ایک بہت بڑا معرکہ سر کر دیا ہے۔ اب وہ سارے مسلمان قبائل بر خان کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اونک خان رکا، پھر اپنی بات کو وہ آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا،
اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان قبائل پہلے پراگندہ تھے اور ہم جس پر چاہتے چڑھ دوڑتے تھے اور اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے تھے، لیکن اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے، اس لیے کہ برخان نے ان سارے قبائل کو متحد کر دیا ہے۔ اب وہ ایک طاقت بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہماری ناکامی کا باعث بنتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم ان لوگوں سے ٹکرا چکے ہیں، لیکن کامیابی انہی کی ہوتی ہے۔ اونق خان جب رکا تب روسی سالار اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ان مسلم قبائل کے ساتھ ہماری یہ پہلی جنگ ہے، اس میں ہمیں کافی حد تک پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، ہمارا نقصان بھی کافی ہوا، لیکن اسے ہم ایک تلخ تجربہ سمجھ کر محفوظ رکھیں گے۔ اونق خان، پہلے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے یہ خانہ بدوش قبیلے کہاں تک سفر کریں گے، ان کا رخ کدھر ہے؟ اس پر اونق خان فوراً بول اٹھا، کہنے لگا، میرے عزیز، تو شیبانی خان کو جانتا ہے، یہ ازبک قبیلے کا سردار ہے۔ کازان کے سلسلے میں جو روس کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی، اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے شیبانی خان بنفس نفیس آیا تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں اسے خبر ہوئی کہ خراسان میں تیمور لنگ کے وارث حکمرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے شیبانی خان کے علاقوں پر للچائی ہوئی نگاہ ڈالنا شروع کر دی ہے، لہٰذا کازان کی فتح اور اس کی آزادی کے بعد شیبانی خان بڑی برق رفتاری سے حرکت میں آیا اور وہ خوارزم شاہ کا رخ کر گیا ہے۔ کازان سے روانگی کے وقت شیبانی نے ان سارے مسلم قبائل کو تاکید کی تھی کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے خوارزم شاہ کا رخ کرے، لہٰذا یہ پانچوں مسلم قبائل خوارزم شاہ شہر کا رخ کیے ہوئے ہیں، جہاں وہ شیبانی خان کے ساتھ مل کر نہ صرف یہ کہ خوارزم شاہ شہر کو فتح کریں گے، بلکہ جن جن علاقوں میں تیمور لنگ کے وارث اور جانشین بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر حملہ آور ہو کر انہیں بھی ان کے علاقوں سے دستبردار کر کے وہاں یہ ازبک اب اپنی سلطنت قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اونق خان جب خاموش ہوا تب وہ روس سے آنے والا مختلف قبائل کا سردار اونق خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اونق خان، ان مسلم قبائل کے ہاتھوں ہمیں پہلی بار شکست اٹھانا پڑی ہے، اور اسے ہم نے اپنے لیے انتہائی بدترین آر خیال کیا ہے، اور اس سے ہم اپنے مرنے والوں کا انتقام لیں گے۔ ہم نے آج تک کسی کی طرف اپنا معاملہ ادھار نہیں چھوڑا۔ اگر یہ لوگ خوارزم کی طرف جا رہے ہیں تو خوارزم تک میں مزید لشکری مہیا کر کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو شکست ہمیں ملی ہے، اس شکست کے داغ میرے دل میں پیوست ہو چکے ہیں۔ میں آج ہی واپس اپنے علاقوں کی طرف جاؤں گا، وہاں سے میں مزید کاسکوں، کالمکوں اور جنگاریوں کو اپنے لشکر میں شامل کروں گا۔ اس کے بعد میں پھر مشرق کی طرف آؤں گا، تم لوگوں سے ملوں گا اور تم سے ہی میں برخان کے پڑاؤ کے محل وقوع سے متعلق استفسار کروں گا، اور جو اطلاع تم مجھے فراہم کرو گے اس اطلاع کی روشنی میں لمحوں کے اندر اس برخان کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ برخان کا خاتمہ اب ہماری ضد بن گئی ہے، اور اس نے چونکہ ہمارے لشکریوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا اس کے لشکریوں کے نقصان کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی گردن بھی کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اونق خان، میں عنقریب مزید لشکر لے کر تمہاری طرف لوٹوں گا۔ اس دوران میرے اپنے آدمیوں کے ذریعے تمہارے قبیلے کے ساتھ ایک رابطہ رہے گا۔ جب میں لوٹوں گا تو میرے آدمی بڑی آسانی کے ساتھ مجھے تمہارے پڑاؤ میں پہنچا دیں گے، میں تمہارے ساتھ قیام کروں گا۔ اس کے بعد میرے وہی جاسوس مسلمان قبائل کے خلاف حرکت میں آئیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ فلاں جگہ برخان اور اس کے حمایتی سالاروں نے پڑاؤ کر رکھا ہے۔ چنانچہ اس جگہ میں آندھی اور طوفان کی طرح حملہ آور ہوں گا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے اس حملے کو مسلمان قبائل برداشت نہیں کریں گے اور تتر بتر ہو جائیں گے، اور برخان کو تو ہم زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے ایسا بدترین سلوک کریں گے جو زندگی بھر یاد رہے گا۔ وہاں بیٹھے سارے سرداروں، عمرا اور رؤسا نے روس سے آنے والے اس سالار سے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد لوگ اٹھ کر اپنے اپنے خیموں کی طرف ہو لیے تھے۔ شیبانی خان نے چونکہ اپنے علاقوں کے لیے خراسان کے تیمور حکمرانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھا تھا، لہٰذا وہ انہی کے شہر خوارزم کی طرف بڑھا تھا۔ تیمور لنگ کے بعد اب یہ علاقہ اس کی نسل کے دو بھائیوں کے اندر بٹا ہوا تھا۔ ایک بلسنگر مرزا، یہ بلخ کا بادشاہ تھا، اور دوسرا سلطان حسین مرزا، یہ گو چھوٹا تھا لیکن تیمور لنگ کے علاقوں کا جان نشین اسے ہی خیال کیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان حسین مرزا کی آنکھیں چھوٹی، کمر پتلی، رنگ سرخ و سفید رنگ کے پشمینہ کا لباس عموماً زیب کرتا، اکثر سیاہ رنگ کی ٹوپی پہنتا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر دستار بھی باندھتا تھا جس پر بادشاہوں کی سی کلگی لگاتا، اور کچھ اس انداز میں نماز عیدین میں شریک ہوتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے چونکہ گھنٹیا کا مریض تھا اس لیے نماز نہ پڑھ سکتا تھا، روزے بھی نہ رکھتا تھا، یوں خوش اخلاق اور اچھی عادات کا مالک تھا، ہر بات اور ہر معاملے میں شریعت کے احکام کی پابندی کرتا تھا۔ ایک بار اس کے بیٹے نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو اسے قصاص میں پکڑ کر قاضی کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ بننے کے بعد 6-7 سال تک یہ شخص شراب بالکل نہیں پیتا تھا، مگر پھر پینے لگا۔
روزانہ ظہر اور عصر کے مابین شراب نوشی کرتا۔ اس کے ساتھ بڑا بہادر اور جنگجو سالار تھا۔ اس نے 40 برس تک متواتر خراسان پر بادشاہت کی۔ بڑے ٹھاٹ سے شعر بھی کہتا تھا۔ صاحب دیوان تھا، حالانکہ بہت بڑا بادشاہ تھا، مگر کبوتر اور مرغ پال رکھے تھے۔ مرغوں کی لڑائی اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس کی قلمرو کی سرحدیں مشرق میں بلخ تک، مغرب میں بسطام اور دامغان تک، شمال میں خوارزم تک اور جنوب میں قندھار اور سیستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ آخری عمر میں چونکہ لڑائیوں سے اجتناب کرتا تھا، اس لیے اس کی عسکری قوت پہلے کی نسبت گھٹ گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے 14 بیٹے اور 11 بیٹیاں تھیں۔ اس کی 6 بیویاں تھیں، اس کے علاوہ کچھ حرمین بھی تھی۔ حسین مرزا کی طرف سے خوارزم پر حسین صوفی نام کا ایک حاکم تھا۔ اس حسین صوفی کو جب خبر پہنچی کہ شیبانی خان خوارزم پر حملہ ہونے کے لیے بڑی برق رفتاری سے مشرق کا رخ کیے ہوئے ہے، تب اس نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی۔ بہرحال شیبانی خان خوارزم پہنچا اور شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ ابھی محاصرہ جاری تھا کہ برق خان اور دوسرے خانہ بدوش قبائل کے سردار بھی اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ اس طرح شیبانی خان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ شیبانی خان نے دن بدن محاصرہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ شہر کی فصیل بڑی مضبوط تھی۔ فصیل کے اوپر جو برج بنے ہوئے تھے وہ بھی بڑے مستحکم تھے، اور ان کے اندر خوارزم کے لشکر بھی رہ کر بڑے احسن طریقے سے شہر کی حفاظت کر سکتے تھے۔ ایک روز شیبانی خان نے خوارزم پر عام حلہ بول دیا، اور اس حملے کے دوران شیبانی خان کے کچھ لشکری سیڑھیاں پھینک کر شہر پناہ کی دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت خوارزم کا عامل حسین صوفی جنگ کا منظر دیکھنے کے لیے فصیل کے اوپر موجود تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے لشکریوں کو للکارا۔ اس کی اس پکار و للکار اور انگیخت کے جواب میں اس کے لشکری شیبانی خان کے ان لشکریوں پر حملہ ور ہوئے جو رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ انہیں موت کے گھاٹ اتار کر فصیل سے نیچے پھینک دیا تھا۔ لیکن اہل خوارزم کی بدقسمتی کین اس لمحے جس وقت کے حاکم شہر حسین صوفی فصیل کے اوپر اپنے لشکریوں اور سالاروں کو احکامات جاری کر رہا تھا، شیبانی خان کے ایک لشکری نے تاک کر بڑی کمان سے ایک تیر مارا۔ پہلا ہی تیر حسین صوفی کو لگا، اس کے دل کے پار ہو گیا اور وہ جاں بحق ہو کر فصیل سے نیچے گر گیا۔ حاکم شہر کے مارے جانے سے فصیل کے اوپر افراتفری مچ گئی تھی۔ شہر کے اندر بھی خلبلی برپا ہو گئی تھی۔ اسی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیبانی خان نے شہر پر عام حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی آن کی آن میں ان گنت لشکری فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ جو بھی مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آیا اس کا خاتمہ کر دیا گیا، جس نے امان طلب کی اسے معاف کر دیا گیا، اور اس طرح شیبانی خان نے خوارزم پر قبضہ کر لیا۔ خوارزم کو فتح کرنے اور وہاں کے حالات اپنے طور پر درست کرنے اور انتظامی امور کو آخری شکل دینے کے بعد شیبانی خان اپنے لشکر اور خانہ بدوش قبائل کے ساتھ خوارزم شہر سے نکلا اور سمرقند کی طرف چلا گیا تھا۔ دوسری طرف ان علاقوں کے تیموری حکمران حسین مرزا کو جب خبر ہوئی کہ شیبانی خان جو اس سے پہلے کسی مغربی مہم کی طرف گیا ہوا تھا وہ اچانک لوٹا اور خوارزم پر حملہ آور ہو کر اس نے خوارزم پر قبضہ کر لیا ہے، تب اس کے غصے اور اس کی قہرمانی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ چنانچہ ان حالات میں شیبانی خان کا مقابلہ کرنے کے لیے حسین مرزا نے دور نزدیک کے اپنے سارے رشتہ داروں کو خط لکھے کہ وہ اپنے اپنے لشکر اس کی طرف بھجوائیں، تاکہ شیبانی خان پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ وہ آئندہ ان کے علاقوں پر حملہ آور ہونا تو بہت دور کی بات، دیکھنے کی بھی جرت و جسارت نہ کرے۔ ایسا ہی ایک خط ظہیر الدین بابر کو بھی لکھا گیا، جو کابل کی طرف چلا گیا تھا، اور وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر حسین مرزا کی مدد کے لیے پہنچا۔ چنانچہ ایک بہت بڑا لشکر بابا الہی کے مقام پر جمع ہو گیا۔ اس لشکر نے تہیہ کر لیا تھا کہ شیبانی خان پر حملہ آور ہو کر نہ صرف اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، بلکہ اب تک جو علاقے فتح کر کے وہاں اس نے اپنی حکومت قائم کر لی ہے وہ بھی اس سے چھین لیے جائیں گے۔ اونک خان اور اس کے حمایتی قبائلی سردار اور سالار ایک جگہ جمع ہوئے۔ جہاں یہ جمع ہوئے وہ اونک خان کا بہت بڑا خیمہ تھا۔ جمع ہونے والوں میں مانچو قبیلے کا سردار دورچی، کالمکوں کا سردار کویون، جنگاریوں کا سردار اوسو خان، اس کے علاوہ ان سب قبائل کے سرداروں کے سالار اور روس کی مملکت میں بسنے والے کالمکوں، جنگاریوں اور کاسکوں کے جو چیدہ چیدہ جنگجو تھے، ان کے کچھ سالار بھی اونک خان کے خیمے میں جمع ہوئے تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تب اونک خان بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ان علاقوں میں شیبانی خان کو اپنے سامنے زیر کرنے اور برق خان اور اس کے ساتھی قبائلی سرداروں کو نیست و نابود کر کے اپنا انتقام لینے کا ہمیں ایک عمدہ موقع فراہم ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اونک خان جب رکا تب روسی قبائل کا سالار اونک خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اونک خان کھل کر کہو کیا بات ہے، اس کے بعد ہم تمہیں اپنی رائے دیں گے۔ اس پر اونک خان کہنے لگا،
قازان کے سلسلے میں جہاں ہمیں اور روسی حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی ریاست قازان آزاد ہو گئی ہے، لیکن اب اس شکست کا انتقام لینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں سے ہٹ کر جب شیبانی خان واپس آیا تھا تو اس نے آتے ہی خوارزم شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ برق خان اور اس کے ساتھی سردار بھی اس کے پاس خوارزم پہنچ گئے تھے اور خوارزم کی فتح میں سب نے حصہ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خوارزم شیبانی خان کے ہاتھوں فتح ہو چکا ہے۔ وہاں اس نے اپنا ایک حاکم مقرر کیا ہے اور ان دنوں وہ سمرقند کی طرف ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، خوارزم تیمور لنگ کی نسل سے تعلق رکھنے والے ایک شخص حسین مرزا کی مملکت میں ہے۔ اس حسین مرزا کی ماں فیروزہ بیگم امیر تیمور کی پوتی تھی اور اس کا باپ منصور امیر تیمور کے بیٹے عمر شیخ کا بیٹا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، شیبانی خان کو اس خوارزم شہر کی فتح بڑی مہنگی پڑے گی۔ وہ خوارزم شہر کو فتح کر کے سمرقند تو آ گیا ہے، لیکن اب اس کے خلاف ایک ایسا طوفان اٹھ رہا ہے جو اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس طوفان میں اگر ہم بھی شامل ہو جائیں تو شیبانی خان کے ساتھ ساتھ ہم برق خان اور سارے دیگر مسلمان قبائلیوں اور سرداروں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، خوارزم کی فتح کی خبر حسین مرزا کو ہو چکی ہے، لہٰذا اس نے اپنے دور نزدیک کے سارے رشتہ داروں کو تیز رفتار قاصد بھجوائے ہیں اور ان سے کہا کہ شیبانی خان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اپنے لشکر بھیجیں اور تیار ہو جائیں۔ چنانچہ حسین مرزا کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو چکا ہے اور اس وقت یہ لشکر بابا الہی کے مقام پر جمع ہوا ہے۔ اب یہی لشکر شیبانی خان کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ اس موقع پر اگر ہم ایک کام کریں تو ایک کام سے ہم دو فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ جس وقت حسین مرزا اور شیبانی خان آپس میں ٹکرائیں تو ہم شیبانی خان کی پشت پر حملہ ہو جائیں۔ اس طرح ہمارے حملہ ہونے سے شیبانی خان، برق خان اور دوسرے قبائلی سرداروں کی شکست اور ناکامی یقینی ہو جائے گی۔ انہیں بے پناہ نقصان بھی پہنچے گا۔ اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں ہم کوشش کریں گے کہ شیبانی خان ہی نہیں، برق خان اور دوسرے سرداروں کا بھی قتل عام کر دیں۔ اب اس کا پہلا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ شیبانی خان کی قوت ختم ہونے اور مسلم خانہ بدوش قبائل کے سرداروں کے مارے جانے اور ان کے قبائل کے تباہ و برباد ہونے سے ان علاقوں کے اندر ہماری اجارہ داری ہو جائے گی۔ کوئی ہم سے ٹکرانے والا نہیں رہے گا اور ان علاقوں میں نئی چراگاہیں تلاش کرنے میں نہ کوئی ہمارا رقیب ہوگا اور نہ ہی کسی سے کوئی خطرہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جب ہم حسین مرزا کی حمایت میں شیبانی خان پر ضرب لگائیں گے، اسے خبر ہوگی کہ ہماری وجہ سے اس کی فتح یقینی ہوئی ہے، تو یاد رکھنا وہ ہمیں بھی مراد دے گا۔ ہو سکتا ہے اپنے کچھ علاقے ہماری تحویل اور حفاظت میں دے دے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ دوسرا فائدہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اونک خان کچھ دیر خاموش رہا، سوچا، دوبارہ سارے قبائل کے سرداروں اور سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا۔ اگر آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں ہمارے لیے سود مندی ہے تو پھر میرے خیال میں ہمیں وقت ضائع کیے بغیر اس منصوبے پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا، ولگا سے لے کر کوہستان تھان شان کے دروں تک کوئی بھی قوت ہمارے لیے خطرات و خدشات کا باعث نہ بن سکے گی، اور ان علاقوں میں جس قدر چراگاہیں ہیں ان سب پر ایک طرح سے ہماری اجارہ داری رہے گی، اور اگر ہم حسین مرزا کے ساتھ مل کر شیبانی خان کو جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور اس نے جو علاقے فتح کیے ہیں ان سے اسے محروم کر دیتے ہیں تو حسین مرزا تو صرف دریائے جیہوں یا زیادہ سے زیادہ دریائے سیہوں تک جنوب میں رہے گا، جبکہ شمال کے سارے علاقے ہماری گرفت میں رہیں گے، اور اس جنگ میں حصہ لے کر خانہ بدوش مسلم قبائل اور شیبانی خان کو زیر کرنے کے بعد ایک طرح سے حسین مرزا ہمارا ممنون بھی ہوگا، اور ان علاقوں میں ہمیں حلیف کے طور پر حسین مرزا کی صورت میں ایک طاقت اور قوت بھی مل جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اونک خان جب خاموش ہوا تب سب سے پہلے جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان بول اٹھا اور تپے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، اونک خان، تم نے میرے دل کی بات کی ہے۔ جس وقت قازان کے نواح میں روسی حکومت کے علاوہ ہمیں بھی ناکامی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، میں بڑا اداس اور شکستہ دل ہوا تھا، اس لیے کہ جس وقت یہ مسلمان روس سے ٹکرانے لگے تھے مجھے قوی امید تھی کہ روس کے مقابلے میں شیبانی خان قازان کے جنگجوؤں اور خانہ بدوش مسلم قبائل کو ناکامی اور شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں یہ بھی ٹھانے ہوا تھا کہ کم از کم اس ٹکراؤ کے دوران میں اگر کسی دوسرے مسلمان سردار کو نقصان نہ پہنچا سکا تو میں برق خان کی گردن ضرور کٹواؤں گا کہ اس نے میرے بیٹے تقلا خان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ لیکن اس وقت میری ناکامی، میری مایوسی اور افسردگی کی کوئی انتہا نہ تھی جب ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور الٹا ہمیں روس کی حکومت کے ساتھ نقصان اٹھانا پڑا۔ اب اگر حالات ہمیں مسلمان قبائل کے علاوہ شیبانی خان کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے ایک اور موقع فراہم کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں دوسرے قبائل کے سرداروں سے متعلق تو کوئی یقین دہانی نہیں کراتا،
لیکن میں اپنے قبیلے کی طرف سے کہتا ہوں کہ جنگاری قبیلے کا بچہ بچہ اس مہم میں اپنی کارگزاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار اور مستعد ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان جب خاموش ہوا تب باقی سارے سرداروں اور اسی علاقوں کے خانہ بدوشوں کے سپہ سالار نے بھی اس سے پورا اتفاق کیا تھا اور خوشی کا اظہار کیا تھا کہ انہیں مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ چنانچہ اونا خان اس اجتماع کے خاتمے پر کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر آؤ مل کر اپنی تیاریوں کو آخری شکل دیں تاکہ جو ہی موقع ملے ہم مسلم خانہ بدوش قبائل اور شیبانی خان پر چڑھ دوڑیں۔ سب نے چونکہ اس سے اتفاق کیا تھا، سب اٹھ کر اپنے اپنے قبیلے کی طرف ہو لیے تھے تاکہ منصوبہ بندی کو آخری شکل دے۔ سمرقند کے نواح میں ایک روز برخان اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ خیمے میں حسین و خوبصورت سفیان داخل ہوئی۔ وہ اپنی پیٹھ پر ایک خاصی بڑی گٹھڑی اٹھائے ہوئے تھی۔ اسے دیکھتے ہی برخان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی دیر تک سفیان اس کے سامنے آ گئی اور وہ گٹھڑی جو اس نے اپنی پیٹھ پر اٹھائی ہوئی تھی تو وہ اس نے زمین پر رکھ دی۔ ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اس موقع پر برخان نے سفیان پر ڈالی، ساتھ ہی جو گٹھڑی اس نے زمین پر پھینکی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سفیان یہ کیا ہے؟ جواب میں سفیان مسکرائی کہنے لگی، آپ اس گٹھڑی سے متعلق یہ سوال کریں گے، مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ جواب میں برخان مسکرایا اور کہنے لگا، سفیان یہ خیمہ تمہارا اپنا ہے، لہٰذا مجھے تمہیں بیٹھنے کے لیے کہنے کی کیا ضرورت ہے، تم خود ہی اٹھ بیٹھ سکتی ہو۔ اس پر سفیان نے ایک کہا لگایا، پھر وہ ایک نشست پر بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی اپنا ایک ہاتھ گٹھڑی پر رکھتے ہوئے وہ برخان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر، جب سے میں آپ کے قبیلے میں آئی ہوں میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں اور میں جانتی بھی ہوں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کبھی آپ کے لیے نہ کوئی دشواری کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے، نہ ہی آپ سے کسی شے کا مطالبہ کیا۔ آج میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ رد نہیں کریں گے۔ اس موقع پر برخان نے جستجو بھری نگاہ لمحہ بھر کے لیے سفیان کے چہرے پر ڈالی، پھر کہنے لگا، لگتا ہے آج کوئی انتہائی اہم موضوع زیر بحث آنے والا ہے۔ سفیان، اگر تم کوئی چیز مانگنا ہی چاہتی ہو یا کسی شے کا مطالبہ کرنا چاہتی ہو تو پھر سنو۔ اگر وہ بات میرے بس میں ہوئی، وہ شے میری گرفت میں ہوئی یا اسے حاصل کرنے کے لیے تکلیف و جدوجہد بھی کرنی پڑی، تب بھی میں تمہاری خاطر کروں گا۔ بولو کیا معاملہ ہے؟ سفیان نے ایک لمبا سانس لیا، پہلے ایک گہری نگاہ برخان کے چہرے پر ڈالی، مسکرائی، پھر گٹھڑی پر سے اس نے ہاتھ اٹھایا۔ ساتھ ہی اس کی خنکتی، مسکراتی، گنگناتی ہوئی آواز خیمے میں بلند ہوئی۔ برخان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، امیر، میرے بھائی اونا خان نے احمق پن سے کام لیتے ہوئے آپ کے قبیلے پر شب خون مارا تھا۔ اس شب خون کے نتیجے میں آپ کے ماں باپ، بہن، بھائی اور بہت سے عزیز و اقارب مارے گئے۔ چنانچہ اپنے اس نقصان، اس صدمے کی وجہ سے آپ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک آپ کاسکوں سے اس کا انتقام نہیں لیں گے، نیا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں میں دیکھتی ہوں آپ ہمیشہ پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں، سر پر امامہ بھی بوسیدہ رکھتے ہیں، اور یہ ساری باتیں میرے لیے قابل برداشت نہیں ہیں۔ ان سب کو میں کیسے برداشت کرتی رہی ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں۔ امیر، جو شخص کسی کا پسندیدہ ہو جائے اس کی ہر شے عزیز ہو جاتی ہے۔ آپ نے قسم یہ کھائی تھی کہ جب تک کاسکوں سے اپنے شب خون کا انتقام نہیں لیں گے، نیا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ امیر، اب آپ کاسکوں سے انتقام لے چکے ہیں۔ کاسکوں نے جتنا نقصان آپ کا کیا تھا، آپ اس سے کہیں زیادہ انہیں نقصان پہنچا چکے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ اب آپ نئے کپڑے پہننا شروع کر دیں، اس لیے کہ جو عہد آپ نے کیا تھا، جو قسم آپ نے کھائی تھی، وہ قسم پوری ہو گئی، وہ عہد اپنے انجام کو پہنچا۔ لہٰذا اب نئے کپڑے پہننے میں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی پابندی نہیں رہی۔ یہاں تک کہنے کے بعد سفیان جب رکی تب اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے برخان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، سفیان، جو کچھ تم نے کہا ہے اس کے لیے میں تمہارا ممنون اور شکر گزار ہوں۔ میں جانتا ہوں تم جس جذبے کے تحت یہ ساری گفتگو کر رہی ہو، اس جذبے میں شاید یہ محبت ہی محبت ہے۔ میں تمہارے اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، پر سفیان، بات یہ ہے کہ میں اب ان پرانے اور پیوند لگے کپڑوں کا اتنا عادی ہو گیا ہوں کہ نئے کپڑے پہننے کو جی نہیں چاہتا۔ انہی میں ایسا سکون، ایسی آسودگی ملتی ہے کہ… برخان ابھی مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بیچ میں سفیان بول پڑی اور اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، امیر، میں قطعی طور پر آپ کے ان جذبات سے متفق نہیں ہوں۔ میں سمجھتی ہوں آپ خود بھی اپنے جذبات اور اپنی احتیاج کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ آپ باشکیری قبیلے کے سردار ہیں، اور میں آپ سے کہوں گی کہ باشکیری وہ نامور قبیلہ ہے
جس نے ماضی میں سائبیریا کے برفزاروں کے اندر غیر مسلم اور مخالف قبائل کو لوہے کے چنے چبوا کر رکھ دیا تھا۔ باشکری منگول نسل کے وہ سپوت ہیں جنہوں نے ماضی میں عظیم اور نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ امیر، اب آپ باشکریوں کے سردار ہیں۔ باشکری بجا طور پر آپ کی ذات پر فخر کرتے ہیں۔ امیر، مجھے خود بھی اپنی ذات پر فخر ہے کہ میں نے آپ کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنایا ہے، اور مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ آپ نے مجھے اپنے دل میں جگہ دی۔ لہٰذا سفیان اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ بیچ میں برخان بولا اور کہنے لگا، اچھا یہ ساری باتیں تم بعد میں کر لینا، پہلے یہ جو گٹھڑی تم لے کر آئی ہو اس میں دکھاؤ کیا ہے۔ جواب میں اس گٹھڑی کو سفیان نے کھولا اور کھول کر اسے جب برخان کے سامنے پھیلایا تو برخان نے دیکھا اس میں بڑے قیمتی کپڑے کے سلے ہوئے لباس تھے۔ برخان نے ان سارے کپڑوں کا جائزہ لیا، پھر سفیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے کپڑے ہیں، اور کیا ہے؟ سفیان نے تیز نگاہوں سے برخان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ برخان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، سفیان یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے فخر الدین کے ہاں قیام کیا ہوا ہے، اس کی گزر بسر اپنی کراکلی بھیڑوں پر ہے، اس کی یہی مہربانی کیا کم ہے کہ اس نے تمہیں بیٹی کی حیثیت سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور تمہیں ان پر اس طرح کا بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ جواب میں سفیان مسکرائی اور کہنے لگی، امیر میں کسی پر بوجھ نہیں بنی، جس وقت میں اپنی ماں اور اپنی بہن کی مرضی سے اپنے قبیلے سے نکلی تھی میں خالی ہاتھ نہیں آئی تھی، میرے پاس بہت کچھ تھا، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ جو کپڑے میں نے بنائے ہیں یہ میں نے اپنے ذاتی اثاثے سے بنائے ہیں، بلکہ جو کچھ میں لائی تھی اس میں سے محترم فخر الدین، ان کی بیوی اور بیٹے منصور بے پر بھی بہت کچھ خرچ کیا ہے۔ اب وہ میرے حقیقی ماں باپ اور بہن بھائی ہیں، لہٰذا میں انہیں فراموش نہیں کر سکتی۔ سفیان کے ان الفاظ کا جواب برخان دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے باشکری قبیلے کا نائب سردار سنجر خان نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی برخان کہنے لگا، سنجر خان اندر آ جاؤ۔ سنجر خان آگے بڑھا، ہاتھ کے اشارے سے برخان نے اسے ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس موقع پر سفیان نے سنجر خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بھائی آپ بڑے اچھے وقت پر آئے ہیں، یہ دیکھیں گٹھڑی، میں ان کے لیے نئے کپڑے بنوا کر لائی ہوں، یہ میں نے سب کچھ اپنے ذاتی اثاثے سے کیا ہے جو میں اپنے قبیلے سے لے کر آئی تھی۔ بھائی آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ امیر برخان نے یہ عہد کیا تھا اور یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک کاسکوں سے انتقام نہیں لیں گے اس وقت تک نیا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ سنجر خان میرے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ یہ کاسکوں پر شب خون مار کر ان سے انتقام لے چکے ہیں، کاسکوں نے جس قدر ان کا نقصان کیا تھا یہ اس سے کہیں زیادہ ان کا نقصان کر چکے ہیں۔ بھائی انصاف سے کام لیجئے گا، اب یہ کاسکوں سے انتقام لے چکے ہیں تو کیا انہیں یہ بوسیدہ اور پیوند لگے کپڑے چھوڑ کر نئے کپڑے زیب تن نہیں کرنے چاہیے؟ جواب میں سنجر خان مسکرایا اور کہنے لگا، میری بہن ضرور کرنے چاہیے، میں تو خود کہتا ہوں کہ برخان کو اب یہ پرانے بوسیدہ کپڑے چھوڑ کر نئے کپڑے پہننے چاہیے، اس لیے کہ میرے عزیز بھائی نے کاسکوں سے انتقام لینے کی جو قسم کھائی تھی وہ پوری ہو چکی ہے، اور اب انہیں نئے کپڑے پہننے چاہیے، اور انشاءاللہ یہ پہنیں گے۔ سنجر خان کے ان الفاظ پر سفیان بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی، یہاں تک کہ سنجر خان کی طرف دیکھتے ہوئے برخان نے پوچھ لیا، سنجر خان میرے عزیز بھائی، تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم کسی علت کے بغیر نہیں آئے، کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ اس پر سنجر خان کہنے لگا، میرے بھائی تمہارا اندازہ درست ہے، شیبانی خان نے سارے قبائلی سرداروں، عمرہ اور سالاروں کو اپنے خیمے میں جمع کیا ہے، لگتا ہے کوئی انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سنجر خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر برخان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، برخان میرے بھائی، میں شیبانی خان کے خیمے کی طرف جاتا ہوں، آپ نے جو لباس پہن رکھا ہے اسے اتار دیجئے، میں جانتا ہوں میری بہن سفیان آپ کے لیے نئے کپڑے لے کر آئی ہے، ان میں سے جو سب سے اچھا لباس ہے آج آپ وہ زیب تن کریں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ نہ صرف میری یا ہماری بہن سفیان کی خواہش ہے، بلکہ ہر باشکری، ہر تاتاری، ہر بلغاری، ہر قازق، ہر کرگیزی یہ چاہتا ہے کہ برخان نے جو قسم کھائی تھی چونکہ وہ پوری ہو چکی ہے، لہٰذا برخان کو اب اپنا لباس اتار کر نئے لباس کو زیب تن کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں صرف میرے ہی نہیں دوسرے قبائل کے لوگوں نے مجھ پر زور ڈالا کہ میں برخان سے کہوں کہ آپ پرانا پیوند لگا لباس نہ پہنا کریں۔ میرے بھائی میں تم سے یہ کہنا چاہتا تھا، پر میں یہ امید رکھے ہوئے تھا کہ شاید کاسکوں سے انتقام لینے کے بعد تم خود ہی نیا لباس پہننا شروع کر دو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں اپنی بہن سفیان کا بے حد ممنون اور شکر گزار ہوں کہ اس نے اس موضوع کو چھیڑا۔ برخان میرے بھائی میں اب جاتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے نیا لباس پہن کر آئیں۔ اس کے ساتھ ہی سنجر خان برخان کے خیمے سے نکل گیا تھا۔ سنجر خان کے یہ الفاظ بڑے خوش کن تھے، لہٰذا سفیان کچھ دیر تک ان سے لطف اندوز ہوتی رہی، مسکراتی رہی، پھر اپنی جگہ پر اٹھی اور برخان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں خیمے سے باہر کھڑی ہوتی ہوں،
آپ ان لباسوں میں سے جو اچھا لگے وہ پہنے، جب آپ پہن چکے تو مجھے آواز دیں، پھر میں اندر آؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی سفیان برق خان کے جواب کا انتظار کیے بغیر خیمے سے نکل کر باہر کھڑی ہو گئی تھی۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ برق خان نے خیمے کے اندر سے اسے آواز دی۔ چنانچہ سفیان جب مسکراتی ہوئی خیمے میں داخل ہوئی تو برق خان کو نئے لباس میں دیکھتے ہوئے بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر آگے بڑھی اور گہری مسکراہٹ میں برق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آج آپ صحیح معنوں میں باشکری قبیلے کے سردار برق خان لگ رہے ہیں۔ اب آپ جائیں، شیبانی خان اور باقی سب سردار اور سالار بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں آپ کی واپسی تک یہیں بیٹھوں گی۔ مجھے اس بات نے زیادہ فکر مند کر دیا ہے کہ شیبانی خان نے یوں سارے سرداروں اور سالاروں کو ایک دم کیوں طلب کر لیا ہے۔ ایسی طلبی بغیر کسی وجہ اور علت کے تو نہیں ہو سکتی۔ برق خان نے سفیان کی اس بات سے اتفاق کیا تھا، پھر برق خان وہاں سے نکل گیا تھا۔ برق خان جس وقت شیبانی خان کے خیمے میں داخل ہوا، اس وقت شیبانی خان کے خیمے میں اس کا چچا کوچکونجی، چچا زاد بھائی ابو سعید، عبید اللہ، عبداللہ، عبداللطیف، ساسی بوکا، کپک خان، کنجوک خان، کلدی بیگ اور بڑے بڑے سالار اور عمرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ برق خان جب خیمے میں داخل ہوا تو شیبانی خان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر برق خان سے مصافحہ کیا۔ اس کے ایسا کرنے پر باقی سب لوگ بھی برق خان کو عزت دیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ برق خان کا ہاتھ پکڑ کر شیبانی خان نے اپنے قریب بٹھایا۔ پھر برق خان اور سب کا جائزہ لیا، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، میں نے ایک انتہائی اہم معاملے کے سلسلے میں آپ لوگوں کو یہاں طلب کر لیا ہے۔ خراسان کے حکمران حسین مرزا نے ایک بہت بڑا لشکر بابا الہی کے مقام پر جمع کر لیا ہے۔ اب وہ لشکر ہمارے خلاف حرکت میں آئے گا۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بخارا، سمرقند کے علاوہ دوسرے وہ سارے مقامات جن پر میں اب تک قابض ہوا ہوں، وہ ہم سے چھین کر ہمیں پھر سائبیریا کی طرف دربدری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ علاقے کبھی میرے ہی آباء و اجداد کے تھے۔ برا ہو اس تیمور لنگ کا کہ اس نے ان سارے علاقوں کو پامال کیا۔ اس نے غیروں کو کم، مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا اور ہر طرح سے مسلمانوں کے اندر ضعف اور کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب اسی تیمور لنگ کے وارث حسین مرزا نے مجھے ان سرزمینوں سے نکال باہر کرنے کے لیے لشکر تیار کیا ہے، اور میں نے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیبانی خان رکا، کچھ سوچا، دوبارہ وہ سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، میں آپ سب لوگوں کو اپنی ذات کا ایک حصہ خیال کرتا ہوں۔ اس کے باوجود بہتر کارروائی کرنے اور عمدہ فیصلہ کرنے کے لیے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ اس مہم میں کیا آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے؟ یہاں تک کہتے کہتے شیبانی خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بڑی رازداری میں برق خان کہنے لگا، شیبانی خان، میرے محترم، میرے معزز، یہ آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ ہم سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں کہ اس مہم میں ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، جب ہم آپ کی ذات کا ایک حصہ ہیں، آپ کی تجسیم کی ایک اکائی ہے؟ تو پھر آپ کو ہم سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں۔ ہم تو آپ کے ساتھ ایسا تعلق اور رشتہ قائم کر چکے ہیں کہ آمنا و صدقنا کہہ کر ہر معاملے اور ہر مہم میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تیار اور مستعد رہیں گے۔ آپ کے ساتھ ہمارا ہمیشہ اتفاق اور یکجہتی رہے گی۔ یہ ہمارے اتفاق اور یکجہتی ہی کا رد عمل تھا کہ ہم سب نے مل کر اپنی مسلم ریاست قازان کی مدد کی تو ہم نے روس جیسے ملک کو بدترین شکست دی، اور ہم لوگ اپنے اتفاق اور اپنی یکجہتی کی بنا پر قازان کی خود مختاری اور آزادی کا باعث بنے۔ اب اگر تیمور لنگ کے وارث آپ کو آپ کی ان سرزمینوں سے ایک بار پھر نکال باہر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی بھول اور غلط فہمی ہے۔ اس سلسلے میں میں ہی نہیں، سارے قبائل کے سردار اور سالار آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے پہلو با پہلو آپ کے ہر دشمن سے جنگ کریں گے۔ اگر میرے ان الفاظ پر یقین نہ ہو تو سامنے تاتاریوں کے سردار ساسی بوکا، بلغاریوں کے کپک خان، قازقوں کے سردار کنجوک خان، قرغیزی سردار قلدی بیگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں جن خیالات کا میں نے اظہار کیا ہے، کیا ان خیالات سے یہ متفق نہیں ہیں؟ برق خان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ تاتاری سردار ساسی بوکا اٹھا اور بڑی ارادت مندی اور بڑی عقیدت میں کہنے لگا، محترم شیبانی خان، قسم خداوند قدوس واحد و لا شریک کی، یہ تو آپ تیمور لنگ کے وارثوں سے ٹکرا رہے ہیں، یہ تو آپ حسین مرزا سے دو ہاتھ کرنے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہم سے یہ کہیں کہ کسی پہاڑ کو کھود کر ادھر ادھر پھینک دینا ہے تو ہم آپ کے کہنے پر اس کام میں بھی جٹ جائیں گے۔ اس کے بعد جب باقی سارے سرداروں نے بھی اٹھ کر ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا، تب شیبانی خان کہنے لگا،
मैं तुम सब लोगों की वफादारी, जान निसारी, मुझसे मोहब्बत, जुर्रतमंदी और दलेरी को सलाम पेश करता हूं। अब जो कुछ मैं कहना चाहता हूं गौर से सुनो। बात यह है कि खुरासान का हुक्मरान हुसैन मिर्जा इस वक्त बाबा इलाही के मकाम पर बहुत बड़ा लश्कर लिए खेमा जन हो चुका है। उसके सारे अजीजो अकारिब, जिनमें बाबर और हेरात के लोग भी शामिल हैं, अपने अपने लश्कर लेकर उसके पास पहुंच चुके हैं। इस मुहिम का ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि मेरे कुछ मुखबिरों ने यह भी खबर दी है कि हमारे दुश्मन गैर मुस्लिम खाना बदोश कबाइल इन हालात से फायदा उठाने का अज़्म कर चुके हैं। उन्होंने ये तय किया है कि जो ही मैं और तुम लोग हुसैन मिर्जा से बाबा इलाही के मकाम पर टकराएंगे तो वो पुश्त की जानिब से हम पर हमलावर होकर हुसैन मिर्जा की कामयाबी को यकीनी बनाएंगे। इस तरह बकौल मेरे मुखबिरों के वो लोग दो फवायद हासिल करना चाहते हैं। एक ये कि ऐसा करके मेरी और आप लोगों की कुव्वत को खत्म करके इन इलाकों में अपनी उजारादारी कायम करना चाहते हैं। दूसरे खुरासान में हुसैन मिर्जा की हाकमियत कायम करके उसकी निगाहों में एक इज्जत, एक मकाम हासिल करने के दर पे है। और वो ये भी उम्मीद रखते हैं कि अगर वह हुसैन मिर्जा की मदद करते हैं, हो सकता है हुसैन मिर्जा अपनी मुमलिकत का कुछ इलाका उनको मुख्तस कर सके, जो आने वाले दौर में उनके लिए इंतहाई सूदमंद साबित हो। इन गैर मुस्लिम कबाइल ने यह ठानी हुई है कि जब हम हुसैन मिर्जा से टकराएंगे तो वो हमारी पुश्त की तरफ से हमलावर होंगे। रूसियों की सरजमीन में बसने वाले कासिक, कालमक और जंगारी, जिन्होंने अपने चीदा चीदा जंगजुओं का एक लश्कर तैयार किया था, उनका सालार भी उस लश्कर के साथ इन दिनों ओनक खान के कबीले के साथ ही कयाम किए हुए हैं और उसकी बड़ी ताकत और कुव्वत है। वो भी इस मुहिम में इन लोगों का साथ देगा। अब तुम लोग बताओ, इन दोनों कुव्वतों से निमटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शेबानी खान जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए और बड़े पुरसकून अंदाज में बर खान उससे मुखातिब होकर कहने लगा, इन दोनों कुव्वतों से निमटना ना कोई इतना अहम है और ना ही कोई मुश्किल। बर खान के उन अल्फाज पर शेबानी खान ने घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, बर खान मेरे भाई, ये तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो? हुसैन मिर्जा के पास एक बहुत बड़ा लश्कर है और इस पर मुस्तजाद ये कि जब पुश्त की जानिब से ये गैर मुस्लिम कबाइल भी अपने मफादात की खातिर हम पर जरब लगाएंगे तो हम बड़ी मुश्किल में फंस कर रह जाएंगे। उस मौके पर बर खान के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, शेबानी खान मेरे मोहतरम भाई, कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ मैं कहने लगा हूं जरा गौर से सुनिएगा। बाबा इलाही का मकाम आपने भी देखा हुआ है और हम भी उससे खूब वाकिफ हैं। इस मकाम तक पहुंचने से चंद मील पहले दो रास्ते सामने आते हैं जो उस मकाम तक जाते हैं और दोनों मुतवाजी करीब करीब साथ साथ ही चलते हैं। एक रास्ता कोहिस्तानी दर्रों में से होकर गुजरता है और दूसरा रास्ता उसी कोहिस्तानी सिलसिले के दामन में एक शाहरा की सूरत बाबा इलाही के मकाम की तरफ जाता है। अब आपने ये काम करना है कि आप अपने लश्कर के अलावा बल्गारियों, काजिकों और तातारी लश्करियों के साथ बाबा इलाही के मकाम की तरफ चले जाएं। मेरे ख्याल में अपने लश्कर के अलावा अपने इन कबाइल के लश्कर के साथ आप हुसैन मिर्जा से बाबा इलाही के मकाम पर बड़े अहसन तरीके से हालात को अपनी गिरफ्त में कर सकते हैं। रही बात कासिकों, कालमकों, जंगारियों और रूस में बसने वाले गैर मुस्लिम कबाइल के अलावा मानचू कबाइल की, तो उन्हें आप मेरे और करगिजी सरदार कल्दी बेग के लिए छोड़ दें। यहां तक कहने के बाद बर खान जब खामोश हुआ तब शेबानी खान कहने लगा, मेरे अजीज भाई, मैं जानता हूं तू कोई भी काम बगैर सोचे नहीं करता, लेकिन जरा इस मामले की वजाहत करो। तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर मैं तुम्हारे तातारी, बुल्गारी और काजिक हलीफों को लेकर बाबा इलाही के मकाम पर जाता हूं तो ये बात यकीनी है अपने हलीफ कबाइल के साथ मैं हुसैन मिर्जा को बदतरीन शिकस्त देने में कामयाब हो जाऊंगा। पर ये तो बता, तू अकेला करगेजी सरदार कल्दी बेग के साथ कैसे कालमकों, जंगारियों, मांचू, कासिकों और रूसी कबाइल के जंगजुओं के तूफान को रोकेगा? अगर तू इस तूफान को रोक दिखाए तो बर खान, मैं तो अपने साथी कबाइल के जंगजुओं के साथ हुसैन मिर्जा को लम्हों के अंदर शिकस्त देकर मार भगाने में कामयाब हो जाऊंगा। शेबानी खान जब खामोश हुआ तब बर खान कहने लगा, अगर आप आसानी से बाबा इलाही के मकाम पर हुसैन मिर्जा को मार भगाने में कामयाब हो जाएंगे तो ये बात भी अपने दिल में बिठा रखें कि मैं और कल्दी बेग दोनों कासिकों, कालमकों, जंगारियों, मांचू और रूसियों को मार भगाने में कामयाब हो जाएंगे। इसकी तफसील मैं आप लोगों से कहता हूं। यहां तक कहने के बाद बर खान रुका, कुछ सोचा, उसके बाद दोबारा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि बाबा इलाही के मकाम पर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक कोहिस्तानी सिलसिलों के दर्रों के अंदर रहते हुए और दूसरा कोहिस्तानी सिलसिले के दामन में आगे बढ़ने वाली शाहरा पर सफर करते हुए। मैं और कल्दी बेग अपने जंगजुओं के साथ उस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर घात लगा लेंगे।
کلدی بیگ اپنے حصے کے جنگجوؤں کے ساتھ کوہستانی سلسلے کے اس حصے کی طرف رہے گا جس کے نیچے سے وہ شاہراہ گزرتی ہے جو بابا الہی کے مقام کی طرف جاتی ہے، جبکہ میں اپنے جنگجوؤں کے ساتھ اس کے دائیں جانب اس درے کے پاس رہوں گا جس میں سے گزر کر بابا الہی کے مقام کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اس سے آگے ہمارا لاہ عمل یہ ہوگا کہ اگر غیر مسلم قبائل حسین مرزا کی مدد کے لیے آتے ہیں اور وہ کوہستانی سلسلے کے دامن سے گزرنے والی شاہراہ کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تب کلدی بیگ ان پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہوگا۔ یہ جب دیکھے گا کہ دشمن اس شاہراہ پر آ رہا ہے تو یہ اپنے لشکر کے اندر نرسنگیں بجا دے گا۔ ان نرسنگوں کی آواز سن کر میں بھی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ اس سمت آ جاؤں گا جہاں پہلے سے کلدی بیگ موجود ہوگا۔ چنانچہ جب دشمن کے عساکر ہمارے پاس سے گزریں گے تو پہلے ہم ان پر تیر اندازی کریں گے، ان پر پتھر برسائیں گے، ایسا کر کے ان کے اندر ہم ایک ہلچل برپا کر دیں گے، ان کے ان گنت لشکریوں کو زخمی کر دیں گے، اور جب ہم دیکھیں گے کہ ان کے لشکر کے اندر چیخو پکار شروع ہو گئی ہے، گھوڑے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، مرنے والے اور زخمیوں کی آہو بکا ایک شور کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور مرنے والوں کے گھوڑے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے ان کے لشکر کے اندر بدامنی پھیلا رہے ہیں، تب ہم دونوں صلاح مشورہ کرنے کے بعد اپنے جنگجوؤں کے ساتھ نیچے اتریں گے اور ان پر جان لیوا حلہ بول دیں گے اور ان کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار کر انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ ہماری کارروائی کا ایک پہلو ہوگا۔ دوسرا پہلو کچھ اس طرح سامنے آئے گا کہ اگر ہمارے دشمن قبائل کو کوہستانی سلسلے کے دامن سے گزرنے والی شاہراہ کو استعمال نہیں کرتے اور اپنی حفاظت کی خاطر دروں سے گزر کر بابا الہی کے مقام کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت دروں کی حفاظت کے لیے میں اپنے جنگجوؤں کے ساتھ موجود ہوں گا۔ میں جب دیکھوں گا کہ دشمن دروں سے گزر کر آگے جانا چاہتا ہے تب میں اپنے لشکر کے اندر نرسنگیں بجوا دوں گا۔ ان نرسنگوں کی آواز سن کر کلدی بیگ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ میرے پاس آ جائے گا۔ ہم دونوں متحد ہو کر دشمن پر ویسے ہی ضرب لگائیں گے جیسی شاہراہ پر ہم نے لگانی تھی، اور ان دروں کے اندر تو ہم دشمن کی سپاہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، بلکہ شاہراہ کی نسبت درے کے اندر ہمارے دشمنوں کا نقصان زیادہ ہوگا۔ اور مجھے امید ہے کہ اس منصوبہ بندی پر عمل کر کے ہم دشمن قبائل کے ایک لشکری کو بھی آپ کی پشت پر حملہ ہونے کے لیے بابا الہی کے مقام کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد برخان جب خاموش ہوا تب بڑے گہرے اور توصیفی انداز میں شبانی خان کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا، برخان میرے عزیز، تو نے دشمن کی راہ روکنے کے لیے جس منصوبہ بندی کا اظہار کیا ہے اسے سن کر میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ خوش تو میں اس وقت ہی ہو گیا تھا جب تو اس مہم میں حصہ لینے کے لیے آیا تھا، اس لیے کہ بہت عرصے بعد میں تجھے ایک نئے لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھ میرے عزیز بھائی، جو منصوبہ بندی تو نے بتائی ہے میری طرف سے وہ آخری ہے۔ اب میں سارے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو کچھ برخان نے کہا ہے اس پر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو کہے، تاکہ اگر کوئی بھی سردار سالار یا امیر اس منصوبہ بندی میں کوئی خامی دیکھے تو اس کی نشاندہی کرے تاکہ اس خامی کو رفع کیا جا سکے۔ شبانی خان کے ان الفاظ کے جواب میں کوئی بھی سردار اور سالار نہ بولا۔ تب شبانی خان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، یہ خاموشی بتاتی ہے کہ سب اس منصوبہ بندی پر متفق ہیں۔ برخان میرے عزیز بھائی، اگر ہم اس منصوبہ بندی پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یوں سمجھنا خراسان پر حکومت آنے والے دنوں میں حسین مرزا کی نہیں بلکہ ہماری ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد شبانی رکا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اپنے چچا زاد بھائی ابو سعید جو اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا اس کے کان میں کچھ دیر خسر پھسر کی، جس کے جواب میں ابو سعید اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابو سعید لوٹا، اس کے ساتھ دو اور آدمی بھی تھے جو بڑے بڑے تشت اٹھائے تھے جن کے اوپر کپڑا ڈال کر انہیں ڈھانپ دیا گیا تھا، جو تشت ابو سعید کے کہنے پر ان دو ازبکوں نے شبانی خان کے سامنے رکھ دیے تھے۔ شبانی خان کچھ دیر مسکراتے ہوئے ان دونوں کپڑے سے ڈھکے تشتوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے پہلو میں بیٹھے برخان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، برخان میرا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ حسین مرزا اور غیر مسلم خانہ بدوش قبائل اور روسی قبائل سے کس طرح نمٹنا ہے۔ اب دوسرا مرحلہ نمٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ برخان نے بڑے غور سے شبانی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جواب میں شبانی خان مسکرایا، پھر منہ سے کچھ کہے بغیر اس نے جو تشت اس کے سامنے رکھے ہوئے تھے ان کے اوپر سے کپڑے ہٹا دیے۔ برخان نے دیکھا کہ ایک تشت کے اندر انتہائی خوبصورت اور قیمتی لباس تہہ کیے رکھا تھا۔ اس کے اوپر ایک ٹوپی رکھی ہوئی تھی جو انتہائی قیمتی اور جواہرات سے جڑی ہوئی تھی، اور اس پر گھوڑوں کی دموں کے بالوں کی کلگی لگی ہوئی تھی۔ دوسرے تشت میں قیمتی جوتوں کے علاوہ چاندی کی ایک مہمیز اور گھوڑے کو سنوارنے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ برخان کچھ دیر تک بڑے غور سے اس سامان کو دیکھتا رہا، پھر شبانی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ شبانی خان مسکرایا اور کہنے لگا،
میرے عزیز، تو نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تو کاسکوں سے اپنے قبیلے کا انتقام نہیں لے گا اس وقت تک تو نیا لباس زیب تن نہیں کرے گا۔ جب تک تو نے کاسکوں سے انتقام نہیں لیا تھا میں بھی چپ اور خاموش رہا، حالانکہ وہ لڑکی جو تمہیں پسند کرتی ہے، اگر تم نے یہ قسم نہ کھائی ہوتی تو اب تک اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دی گئی ہوتی۔ اب چونکہ تم انتقام لے چکے ہو لہٰذا اب تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے کہ سفیان کے باپ فخر الدین کو گزشتہ دن میں نے اپنے خیمے میں بلایا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ سفیان سے کہے کہ وہ برخان کا نیا لباس لے کر جائے، اور سفیان کے کہنے پر برخان نیا لباس پہن لے گا، اور میرا اندازہ ہے کہ آج نیا لباس تم پہن کر آئے ہو تو یہ سفیان کے کہنے پر ہی پہنا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے تو برخان آج شام کو تمہاری اور سفیان کی شادی کا اہتمام بڑے اعلیٰ پیمانے کے علاوہ شان و شوکت سے کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کچھ مت کہنا، اس لیے کہ اب اس شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جواب میں برخان مسکرایا اور کہنے لگا، شیبانی خان میرے محترم، میں کوئی رکاوٹ تو نہیں بن رہا۔ سفیان اگر مجھے پسند کرتی ہے تو میں بھی اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کیے ہوئے ہوں، اور وہ میری بھی پسند ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے اور سفیان کے لیے اس قدر اہتمام کر رہے ہیں۔ آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے آخری ہے۔ برخان کا یہ جواب سن کر شیبانی خان ہی نہیں، اس کے چچا کوچکونجی، چچا زاد بھائی ابو سعید، بھتیجے عبید اللہ اور دوسرے بھتیجے عبداللہ اور عبداللطیف کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہاں بیٹھے سارے سردار عمرہ اور سالار بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر اسی خوشی کے موقع پر شیبانی خان نے مسکراتے ہوئے سارے قبائلی سرداروں کو مخاطب کر کے کہا، میرے عزیز ساتھیوں، یہاں سے جانے کے تھوڑی دیر بعد سارے قبائل کے اندر طبل اور دفیں پیٹ دی جائیں۔ میرے اپنے لشکر کے اندر بھی ایسا ہی سما رہے گا۔ آج کا دن میرے اور مجھ سے الحاق کرنے والی ساری قوتوں کے لیے خوشی اور بے پناہ مسرت کا دن ہے۔ باشکیری اور قرگیزی قبیلے کے درمیان جو کھلی جگہ ہے وہاں تھوڑی دیر تک شامیانے نصب کر دیے جائیں گے، وہیں سفیان اور برخان کی شادی کا اہتمام کیا جائے گا۔ ان دونوں کی شادی کی خوشی میں میرے لشکر کے علاوہ سارے خانہ بدوش قبائل اور سمرقند کے عمرہ اور رؤسا اور سالاروں کی دعوت کی جائے گی، اور اس دعوت پر جتنے اخراجات اٹھیں گے وہ میں خود برداشت کروں گا۔ شیبانی کے ان الفاظ پر وہاں جمع ہونے والے لوگوں کے اندر خوشی اور مسرت کی ایک لہر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر شیبانی خان کے کہنے پر سب لوگ اٹھے۔ تھوڑی دیر بعد شیبانی خان کے لشکر سمرقند شہر میں ہی نہیں بلکہ سمرقند شہر کے نواح میں جس قدر خانہ بدوش قبائل بیٹھے ہوئے تھے سب کے اندر بڑے بڑے طبل اور دفیں بجنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد باشکیری اور قرگیزی قبائل کے درمیان جو کھلی جگہ تھی وہاں شامیانے نصب کر دیے گئے تھے اور لوگ زرق برق لباس پہنے وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس موقع پر شیبانی خان کی طرف سے بہت سے عمدہ اور قیمتی لباس اور جوڑوں کا اہتمام سفیان کے لیے بھی کیا گیا تھا۔ سارے قبائل اور شیبانی خان کے لشکر کی عورتیں خوشی میں جھوم رہی تھی، رقص کر رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد برخان اور سفیان کی شادی کا اہتمام کر دیا گیا تھا، اور سفیان عورتوں کے ہجوم اور چاروں طرف بجتے آلات موسیقی کی لہر میں برخان کے خیمے میں منتقل ہو گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد شیبانی خان نے اپنے اتحادی قبائل کے ساتھ سمرقند سے بابا الہی کے مقام کی طرف کوچ کیا تھا۔ برخان اور قرگیزی سردار کلدی بیگ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ راستے میں پڑنے والے کوہستانی سلسلے میں گھات لگا گئے تھے، جبکہ شیبانی خان بڑی تیزی سے بابا الہی کے مقام کی طرف بڑھا تھا، جہاں خراسان کے حکمران حسین مرزا نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ حسین مرزا کی بدقسمتی کہ ابھی شیبانی خان اس پر حملہ ور نہیں ہوا تھا کہ اسے نہ جانے کیا دکھ، صدمہ اور غم پہنچا کہ وہ ایک دم زمین پر گرا اور فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے کی خبر جب اس کے لشکر میں پھیلی تو لشکری بددل ہو گئے تھے۔ اسی دوران آندھی اور طوفان کی طرح شیبانی خان ان کی طرف بڑھا اور حملہ ور ہوا تو کسی نے کوئی مدافعت نہ کی۔ سب ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے اور اپنی جانیں بچانے کی خاطر انہوں نے اپنی اپنی پناہ گاہوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ جس وقت شیبانی خان اور سارے قبائل کے لشکر نے بابا الہی کے مقام کی طرف کوچ کیا تھا تو اونق خان اور اس کے ساتھی سالار بھی حرکت میں آئے تھے، اس لیے کہ اس کے جاسوس ایک ایک پل کی خبریں انہیں پہنچا رہے تھے۔ لہٰذا کاسکوں، کالمکوں، جنگاریوں، مانچو اور روسی جنگجوؤں کا متحدہ لشکر بڑی تیزی سے اس شاہراہ پر رواں ہوا جو شاہراہ بابا الہی کی طرف جاتی تھی۔ ابھی انہوں نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ لشکر میں ان کے مخبر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی اونق خان نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ جب وہ مخبر اونق خان کے قریب آئے تو انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، کیا کوئی نئی خبر لے کر آئے ہو جو ہمارے لیے سودمند ثابت ہو؟ اس پر آنے والوں میں سے ایک اونق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، صورتحال میں جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے اس کی تفصیل ہم آپ سے کہتے ہیں، آگے فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ کو پیش قدمی کرنی چاہیے یا واپسی کا سفر اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس مخبر نے شیبانی خان کے آگے بڑھ کر حسین مرزا پر حملہ ور ہونے،
راستے میں کوہستانی سلسلوں کے دروں اور ساتھ ہی گزرنے والی شاہراہ کی حفاظت پر برخان اور کلدی بیگ کے گھات میں چلے جانے کی تفصیل بھی کہہ دی تھی۔ ساتھ ہی اونق خان اور سارے سرداروں اور سالاروں کو بتا دیا تھا کہ اگر وہ درے سے گزرے تب بھی اور اگر انہوں نے شاہراہ کا رخ کیا تب بھی برخان اور کلدی بیگ ایسے انداز میں ان پر حملہ ور ہوں گے کہ کسی کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب روسی سالار اونق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اونق خان، یہ بڑا برا اور ایک طرح سے انہونی تبدیلی رونما ہو گئی ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ ہم آگے بڑھ کر ضرب لگائیں گے اور مسلمان خانہ بدوش قبیلوں کو اپنے سامنے بری طرح رگید کر تمہارا اور اپنا مستقبل ہمیشہ کے لیے بے خطر کر دیں گے، لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹا دکھائی دے رہا ہے۔ روسی سالار جب خاموش ہوا تب اونق خان کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ اگر شیبانی خان حسین مرزا پر حملہ ور ہونے کے لیے آگے بڑھ گیا ہے اور راستے میں برخان اور کلدی بیگ نے گھات لگا لی ہے تو معاملہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اونق خان جب دم لینے کے لیے رکا تب مانچو قبیلے کا سردار دورچی بول اٹھا، میرے عزیز ساتھیو، برخان کو تم جانتے ہو، وہ زندگی اور موت کا کھیل کھیلنے کا بڑا ماہر ہے اور ہمارے خلاف ہم پر حملہ ور ہونے کے لیے کوئی ایسی تدبیر ضرور کرے گا کہ ہمیں نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ اور اس کے ساتھ کرگیزی قبیلے کا سردار کلدی بیگ بھی ہے، وہ بھی برخان جیسا ہی ہے۔ لہٰذا اگر تم برا نہ مانو، اس موقع پر میں یہ مشورہ دوں گا کہ جس مہم پر ہم نکلے ہیں اس کو منسوخ کر دیا جائے، واپس ان علاقوں کا رخ کرے جہاں سے ہم نے کوچ کیا ہے، اور آئندہ کسی بہتر اور اس سے اچھے موقع کا انتظار کریں کہ ہم نہ صرف مسلم خانہ بدوش قبائل بلکہ شیبانی خان پر بھی ضرب لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اونق خان ہی نہیں بلکہ روسی سالار کے علاوہ جنگاری قبیلے کے سردار اوسو خان اور کالمکوں کے سردار قیون نے بھی مانچو قبیلے کے سردار دورچی کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ لہٰذا سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور ان حالات میں شیبانی خان سے ٹکرا کر اپنے آپ کو خطرات میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور یہ کہ شیبانی خان اور اس سے الحاق رکھنے والے مسلم خانہ بدوش قبائل پر نگاہ رکھی جائے گی، اور جب کبھی بھی کوئی اچھا موقع ملا ان دونوں پر ضرب لگا کر کوہستان تھانشان سے لے کر دریائے وولگا تک کے علاقوں کو اپنے لیے محفوظ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی دوران آنے والے مخبروں میں سے ایک بول اٹھا، اس خبر کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور خبر بھی ہے۔ اس پر اونق خان نے چونک کر پوچھا، دوسری خبر تمہارے پاس کیا ہے؟ جواب میں شرمندگی کے احساس میں وہ مخبر کہنے لگا، دوسری خبر ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ کی بہن الجائے خاتون کی شادی باشکری قبیلے کے سردار برخان سے ہو چکی ہے اور اب الجائے خاتون برخان کی بیوی ہے۔ اپنے مخبر کے ان الفاظ پر اونق خان کا چہرہ غصے میں تمتما اٹھا تھا۔ کچھ دیر تک ہونٹ کاٹتا رہا، پھر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس موقع پر مانچو قبیلے کا سردار دورچی اس کے پاس آیا، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا، فی الحال اس معاملے پر کسی رد عمل کا اظہار کرنا دانش مندی نہیں ہے۔ واپسی کا سفر کرتے ہیں، جہاں پہلے ہمارا پڑاؤ تھا وہاں پڑاؤ قائم کرتے ہیں اور مسلم قبائل پر گہری نگاہ رکھی جائے گی۔ جب بھی موقع ملے گا باری باری ان کے اور شیبانی خان کے خلاف حرکت میں ضرور آیا جائے گا اور ہر صورت میں ان کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دورچی کے ان الفاظ سے سب نے اتفاق کیا تھا، لہٰذا وہیں سے وہ واپس مڑے اور جہاں سے پڑاؤ اٹھا کر گئے تھے اسی سمت واپس ہو لیے تھے۔